अरे टाइम लाओ सब लोग जानते हैं। दुरूद पढ़े ने अल्लाहुम्मा وعلى آل سيدنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد বসে থাকবে তারপরে দোয়ার মধ্যে শামিল হবে তার সমস্ত জায়েজ দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করবে যে গ্রামে বালা মুসিবত থাকে সেই গ্রামে যদি খতমে বুখারী করা হয় তাহলে তার বরকতের ফলে ওই গ্রাম থেকে বালা মুসিবত দূর হয়ে যায়। তারটা একটু এদিকে উপরে উঠবে যদি মহামারী চলে আসে সেই গ্রামে বুখারী শরীফের তেলাওয়াত যদি করা হয় তাহলে মহামারী খতম হয়ে যাবে। আসবে আজকে আপনারা বুঝবেন, যদিও আপনারা বুখারী শরীফ না বুঝতে পারেন, কিন্তু এই ছাত্রগণ যা মেহমানে রসুল আপনার মাদ্রাসার মধ্যে 10 বছর শিক্ষা হাসিল করেছেন, এখানের মুআল্লিম শিক্ষকগণরা ইনারা মেহনত করে মশাক্কত করে এনাদেরকে সমস্ত পাঠ পড়িয়েছেন। আজকে শেষ এবং লাস্ট পাঠ, সেই পাঠকে আপনিও শুনুন আর এই ছেলেগুলোরাও শুনবে, তারপরে পাগড়ি হবে ইনশাল্লাহ, দোয়া হবে। কেউ যাবে না তো? نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلم نور والجهل ظلمة। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শিক্ষা, দ্বীনের শিক্ষা আলো হইল এবং ওয়াল জাহল মূর্খতা, অন্ধকার। কথা বোঝা গেল যে শিক্ষার দাম, একটা কবি বলেন, লাইসাল ইয়াতীমুল লাযী ক্বাদ মাতা ওয়ালিদুহু বালিল ইয়াতীমু ইয়াতীমুল ইলমি ওয়াল আদব। ওই ব্যক্তি ইয়াতীম নাই যার বাবা মারা যায়, নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি ইয়াতীম হয়েছে যার কাছে দ্বীনের শিক্ষা নাই, যার কাছে সম্মান আদব নাই। আজকে আমরা মাদ্রাসাকে যোগ দিচ্ছি না, নিজের ছেলেকে ইংরেজি কলেজে পড়াচ্ছি, পড়ান। শরীয়তের সংবিধান বলে যে আপনি কামাইয়ের জন্যে, ব্যবসার জন্যে, দুনিয়ার রুজির জন্যে যত শিক্ষা দরকার আছে অত শিক্ষার পালন করতে পারেন, কিন্তু দ্বীনের শিক্ষা এত আপনার উপরে ফরজ যে তো শিক্ষার দ্বারা আপনি নামাজ আদা করতে পারেন। যাই হোক, সময় খুবই অল্প আছে আর আমি বাংলা বলতে পারি না, আমি যা এই হাদিস পড়াবো তার মধ্যে আমার বক্তব্য হয়ে যাবে। এই হাদিসটা দেখছেন
এই হাদিসের নাম হলো বুখারী শরীফ। আদি বক্তা বলছিলেন, হাওয়ালা দিচ্ছিলেন বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, নেসাই শরীফ, এই সম্পূর্ণ হাদিস, সেটা হাদিসকে মিলে সেই হাদিসকে সাহাসিত্তা বলা হয়। তার মধ্যে এই হাদিসটা বুখারী শরীফ উত্তম হলো, কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদ গোলরা বলে যে বুখারী শরীফ ছাড়া আমরা কোনো হাদিসকে মানব না। আমি আপনাকে বলবো যে আপনারা এই কথাকে গ্রহণ করবেন না, কারণ কে সাহাসিত্তা সেই হাদিস শরীফ সঠিক, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। একটু আছে যা আমি জানাচ্ছি। এই সে হাদিস হলো সেটা ওয়াল, এক ঘোর আছে, তার সেটা ওয়াল আছে, তার ওয়াল মধ্যে কোনো ওয়াল ছোট, কোনো ওয়াল বড় আছে। কথা বললেন তো? কোনো ওয়াল ছোট, কোনো ওয়াল বড় আছে। তো আপনি কাউকে ছাড়তে পারবেন না। এক ওয়াল যদি ভেঙে যায় তাহলে আপনার বাড়ি থাকবে? থাকবে না, আপনার ফাঁকা হয়ে যাবে। যাই হোক, তো আপনি এই কথা বুঝে গেলেন। আমাদের আকীদা আসাহুল কুতুবে বা'দা কিতাবিল্লাহ, কোরআন পাকের পর সবথেকে সঠিক किताब बुखारी शरीफ। बोलें सुभान अल्लाह। तलबा, आपने मेहनत किया 10 साल से और अल्लाह ताला ने आपको इस दर्जा में पहुंचाया है। इस किताब को आपने सुना है बुखारी शरीफ। नाम जो इमाम बुखारी ने लिखा, इसकी वजह तस्मिया वजह क्या है? तो अगर इसकी तफसील मैं करूं बिल्कुल शॉर्ट में, जामे, ये हदीस जामे, सब हदीस जामे नहीं होती। जामे किसको कहते हैं? जामे उस हदीस को कहते हैं कि जिस हदीस में 8 किस्म के मजमून हो, 8 किस्म के टॉपिक्स पर गुफ्तगू हो, उस हदीस को जामे कहते हैं। तो बुखारी शरीफ के अंदर 8 किस्म के मज़ामीन हैं। क्या है? शेर, आदाब, अकायद, तफसीर। शेर किसकी जमा है? सीरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान इसके अंदर है। शेर और आदाब, आदाब से मुराद आदाबुल मुआशरत, सोसाइटी का जो का माहौल है, सोसाइटी के सिलसिले में इसके अंदर बयान है। फितन किसको कहते हैं? फितना की जमा फितन। जो फितने होने वाले थे आने वाले वक्तों में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। यजीद का फितना, बनु उमैया का फितना, बनु अब्बासिया का फितना, ये सारा फितने का जिक्र फरमा दिया था। अब तफसीर भी इसके अंदर है, आपने पढ़ी होगी या बकिया पढ़ेंगे। तो कुरान मुकद्दस से जो रिलेटेड हदीसें हैं, वो उन हदीसों का भी जिक्र इसके अंदर है। अकायद का बयान भी है इसके अंदर। अशरात और अहकाम से मुराद नमाज, रोजे वगैरह वगैरह। अशरात से मुराद अलामात क़यामत, इसका जिक्र भी इसके अंदर मौजूद है। और आखिरी चीज 8वीं मनाकिब, मनकबत की जमा मनाकिब। मनकबत हुजूर की शान में जो मदह सराई की जाती है उसे नाते पाक कहा जाता है। और हुजूर के अलावा सहाबा या औलिया, ताबईन, दिगर बुजुर्गान दीन के शान में जो मदह सराई की जाती है उसे मनकबत कहते हैं।
اور مناقب سے مراد یہاں صحابہ کرام کے اذکار ہیں، ان کے ذکر ہیں، ان کی فضیلتوں کا بیان اس کے اندر ہے۔ یہ صرف ایک جامع کی تعریف تھی، علماء سن رہے ہیں ہماری بات کو، یہ صرف ایک جامع کی تعریف ہے۔ لیکن مسند، ابھی سے میں شارٹ پر بتاؤں گا، مسند کس کو کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں اس حدیث کو جس کا سند جو ہے مرفوعاً منقول ہو، سند کا اتصال ہونا مرفوعاً منقول ہو، وہ مسند ہے۔ تو یہ حدیث جامع بھی ہے اور کیا ہے بولو، مسند بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ صحیح اس لیے امام بخاری نے کہا اس کو کہ اس کے اندر ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ مختصر اس لیے کہا کہ اس کے اندر 7,375 حدیثیں لکھی ہے۔ کس کے اندر؟ اس بخاری کے اندر، اختلاف روایات 7,375 حدیثیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کل 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، کل 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ ان میں سے انہوں نے صحیح حدیثوں کو چن لیا، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جو ان کے سینے میں رہی اور دیگر کتب میں رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم শুধু بخاری মানবো তার ছাড়া কথা মানবো না, তো ওইগুলোরা ইমাম বুখারীকে মানে না, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ইমাম বুখারীকে মেনে চলি। کہاں تک میں نے بتایا؟ مختصر کا ذکر کر دیا۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک رسول اللہ کے امور احکام نواہی، جس کا حکم دیا کرنے کا اور جس سے منع کیا، بے سنن نہیں، اور حضور کی سنت اور ایام ہی سے مراد غزوات کا ذکر، جنگ کا ذکر ہے نا، جہاد کا ذکر اس کے اندر ہے۔ یہ نام ہوا بخاری شریف کا، اس کی وجہ تسمیہ ہوئی۔ امام بخاری کو شارٹ میں سنیے، اس کے بعد ان کا سبق پڑھاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نام ہلو محمد، بولیں سبحان اللہ۔ تینر کنیت হলো আবু আব্দুল্লাহ, যাকে উর্দুতে বলা হয় তো আবু আব্দুল্লাহ। তিনার কুনিয়ত হলো, তিনার বাবার নাম হলো ইসমাইল, তো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রাহিমাহুল্লাহ, তিনি এই কিতাবের রাইটার হলেন। তিনার জন্ম হলো বাগদাদ শরীফ, তিনার জন্ম হলো গিলান, একটা এলাকার নাম গিলান, সেই জায়গায় তিনি জন্ম নিলেন। 13 শাওয়াল শুক্রবার নামাজের জুমার পর তিনার জন্ম হলো। তিনার জন্মের পরেই কিছুদিন পরেই তিনার বাবার ইন্তেকাল হয়ে যায়। আবার কিছুদিন পরে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির চোখটা অন্ধ হয়ে যায়। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজের চোখ থেকে দেখতে পারেন না। আমি কথা বুঝাতে পারছি কিনা? চোখ থেকে দেখতে পারতেন না। আপনার মা কাঁদতেন, গরিবী অবস্থায়, টাকা ছিল না, কিন্তু যা কিছু টাকা ছিল বিক্রি করে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির জন্য খরচা করে তিনার ইলাজ করতেন। কিন্তু আল্লাহর মর্জি, তিনার চোখটা ওইরকম ছিল, কিন্তু প্রত্যেক দিন মা দোয়া করতেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নাতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চলে আসলেন, বললেন এ মুহাম্মাদের মা, মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ এর মা, শোনো, তোমার জন্য খুশখবরি রয়েছে, তোমার বেটাকে আল্লাহ চোখটা ওয়াপিস দিয়ে দিল। সকালে দেখছেন কি ইমাম বুখারী বলতেছেন, মা আমি তোমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি, মা তোমাকে চিনতে পারছি।
বাড়ি ঘর দরওয়াজা আমি দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির যখন 5 বছর 6 বছর হলো, 5 বছর বয়স হলো, সেই সময় আপনার মা একটা মাদ্রাসায় দিয়ে দিলেন। 5 বছর মধ্যে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদিস, ইলমে ফিকহ সমস্ত ফনুন আর উলুম কে হাসিল করে নিলেন। যখন 11 বছর হয়, ছাত্র ছিলেনই এখন, কিন্তু তিনার জাজবা, তিনার সব এমন ছিল যে আমি হাদিস শরীফ মুখস্থ করব। ওই যুগ থেকে হাদিস মুখস্থ করা আরম্ভ করলেন। এমন আরম্ভ করলেন যে 13 বছর হতে হতে তিনার কাছে 70,000 হাদিস জমা হয়ে গেল। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আজকে যেরকম আমরা আসান ভাবে, সহল ভাবে হাওয়ালা দিয়ে দিচ্ছি, পাতা নাম্বার 238, খণ্ড 1, 2, 3, কিন্তু ওই যুগ ছিল না। আজকে অনেক রাইটার, মুসান্নিফ আছেন, আমাদের বড় বড় আকাবির উলামায়ে কেরাম, এর ছাড়া অনেক অনেক হাদিস আছে। সেই হাদিসকে দেখে দেখে জামা করে একটা বই করে দিল। কিন্তু ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি যখন বুখারী শরীফকে জমা করেছিলেন, সেই সময় কোনো বই ছিল না। ইমাম বুখারী একটা হাদিসের জন্য 1 মাসের সফর করতেন। যেমন শরীফকে জমা করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম কষ্ট করে ফেলেছিলেন। হযরতে যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিস মারবি রয়েছে যে হযরতে যায়েদ বিন সাবিত মাত্র 1 হাদিসের জন্য 1 মাস সফর করে গেলেন, তারপরে একটা হাদিস পাওয়া গেল। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ তাআলা কষ্ট করে হাসিল করলেন, কিন্তু ইমাম বুখারীর মনে জ্ঞান হাসিল করা লাগান ছিল। তিনি চেষ্টা করতেন কি আমি সঠিক হাদিস মুখস্থ করব, তারপরে হাদিসকে লিখব। আর জ্ঞানের আলাম এই ছিল যে ওই যুগে একটা মুহাদ্দিসে দাখিলি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ছিলেন, যিনার ক্লাস লাগছিল। ওই যুগে এরকম মাদ্রাসা ছিল না। বড় বড় মুহাদ্দিস নিজের বাড়িতে থাকতেন, আর শিক্ষা হাসিল করার জন্য ছাত্রগণ ওনার বাড়ি যেত। একটা বই ছিল, সেই বইকে তেলাওয়াত করতেন, তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। হাদিস কাকে বলা হয়? হাদিস বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, তার কর্মীয় আর তার ওই কাজ। কাউকে করতে দেখেছেন হুজুর, সাহাবাকে করতে দেখলেন, কিন্তু জায়েজ না জায়েজ বললেন না, চুপ থাকলেন, তাকে তাকরীর বলা হয়। এই সমস্ত জিনিসকে মিলিয়ে হলো নাম হাদিস। হাদিস বুঝে গেলেন তো? হাদিস কাকে বলা হয়? কিন্তু হাদিসের ভাগ, হাদিস কত প্রকার? মুহাদ্দিসিন একরাম বলেন যে হাদিস 7 প্রকার। তার মধ্যে 2টা প্রকার হাদিস আমরা শুনি ও বয়ান করি। এক নাম হলো রিওয়ায়াত, আর দ্বিতীয় নাম হলো দারায়াত। রিওয়ায়াত কাকে বলা হয়? রিওয়ায়াত হাদিসের মাতানকে বলা হয়, যা লেখা আছে। বাংলা में क्या बोलते हैं इसको? যা লেখা আছে ওকে, যে হাদিস লেখা আছে না, সম্পূর্ণ হাদিসকে রিওয়ায়াত বলা হয়, আর তার বিশ্লেষণকে দারায়াত বলা হয়। শর্টে বুঝিয়ে দিলাম, তার विश्लेषणকে दारायत बोला है। अब मैं उर्दू में समझाऊंगा, मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को, औरत कोई भागेगी नहीं। मुहद्दिस दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह
اپنے دور کے بہت بڑے محدث کا نام تھا. امام بخاری ان کی درسگاہ میں بیٹھ گئے, ہزاروں طلبہ بیٹھے, امام بخاری ایک کنارے کونے پہ بیٹھے ہیں. محدث داخلی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہیں, سند بیان کرتے ہیں اور راویوں کے نام بیان کرتے ہیں. ایک جگہ بیان کیا, حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ھذا لیس بالصحیح, یہ سند صحیح نہیں ہے. مفتی زین العابدین صاحب کو تھا کہ مدرس کو تو رہنا چاہیے نا, یہ سند صحیح نہیں. محدث داخلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا جب کہ ایک بچہ ہے 12 سال 13 سال کا اور یہ کہتا ہے کہ یہ سند صحیح نہیں, فرمایا بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ. حضرت امام بخاری نے کہا کہ حضور ناراض نہ ہوئیے, اپنے بیاض کو کھول کر دیکھ لیجئے. یعنی آپ نے جس کھاتے میں لکھا ہے حدیث کی سند اس سے ملا لیجئے. محلی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیاض یعنی اپنے کھاتے میں دیکھا تو جو یقیناً میں غلط پڑھ رہا تھا, پھر میں نے اس کھاتے کو بند کر لیا اور آزمانے کے لیے کہا اے بچہ کھڑا ہو جا, اب بتا تو کہ یہ روایت کیسے ہے, اس کی سند کس طرح ہے. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں ان فلاں ابن فلاں. امام محلی فرماتے ہیں بے شک اے لڑکے تو نے سچ کہا, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ بڑھا, اب پرچار ہونا شروع ہوا. شارٹ میں یہ بولوں کہ نیشاپور سے دعوت آئی, نیشاپور سے دعوت آئی کہ حضور چلے آئے ہمارے یہاں. کیوں کہ ختم بخاری نہیں بلکہ بخاری کی تلاوت ہوگی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بدقسمتی سے ہم نے بخاری کی تلاوت کو بھی نظر انداز کیا, اپنے غرور میں چور رہے. ہم اپنے غرور میں چور ہو گئے اور سارے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیا. تو بخاری سننے کے لیے, حدیث سننے کے لیے, آج یہ لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھ نہیں سکتے. انہاں کے دور کا আছে চুটকুলা, এই বক্তা ভালো না, এর সুর ভালো না. আরে সুর নিয়ে কি করবি? সুর নিয়ে জান্নাতে যাবা कि হাদিস लिए जन्नत में जाओ? हदीस लेके जन्नत में जाओगे, सूर से कुछ नहीं होगा. नबी अकरम के जमाने में सूर नहीं था. हुजूर अपनी बातें और कुरान रब की बातें बयान करते थे. सहाबा किराम रसूलुल्लाह की बातें बयान करते थे. अबू बकर रसूलुल्लाह की बात बयान करते थे. उमर हजरत रसूलुल्लाह की बातें बयान करते थे. अशरे मुबश्शरात के सहाबा रसूलुल्लाह के किरदार, अफ़आल, अक़वाल, तक़रीर बयान करते थे. بے شک, سبحان اللہ. بے شک, آج تم نے مذاق بنا لیا جلسوں کا, آج بھاگنے لگتے ہو, جلسے خراب کر کے رکھ دیتے. اپنی عاقبت کو سنوارو. سنو, نیشاپور میں لوگوں نے بلایا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھے. محبت سے کہا دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ لوگ نہیں بولیں گے تو آگے نہیں بولوں گا میں. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک, امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور حدیث بیان کرنا شروع کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 1 2 نہیں, 100 200 نہیں, 1000 2000 نہیں, بلکہ 80,000 کا مجمع لگا رہتا تھا. امام بخاری بغیر مائک کے حدیث بیان کرتے تھے اور سامنے والے جس طرح ان کی آواز کو سنتے, پیچھے والے بھی اسی طرح ان کی آواز کو سنا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک, سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ہنسا ہو گیا. ابھی بھی ہے نا مولوی لوگوں کے اندر, ہم لوگوں کے اندر سب پہ ہنسا ہے نا, بہت ہنسا, بہت حسد. اللہ کی پناہ.
اس زمانے میں تو ایسا مولاؤں نے ہنسا کیا کہ بڑے دکھ کی بات ہے. امام بخاری جیسا محدث پر، امام بخاری جیسے محدث پر الزام لگایا، نقطہ لگایا قرآن کے بارے میں. قرآن خلق ہے، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی سلجھے الفاظ میں جواب دے دیا، لیکن لوگوں نے اس مسئلے کو مختلف ہی بنایا. اور یہ کب بنایا معلوم؟ جب نیشا پور کے حاکم کے پاس خبر گئی کہ امام بخاری 80,000 کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، تو وہاں کے ملاؤں کو لگ گئی مرچی، پریشان ہو گئے، ہنسا ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب تو امام بخاری کا چلے گا نا بھائی. اگر پیر صاحب کا حقیقت میں پیر صاحب کہہ دو گے تو تم سوچتے ہو کہ نہیں بھائی پیر صاحب کو پیر صاحب بولیں گے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی. ارے بھائی پیر صاحب ہے تو پیر صاحب رہے گا، وہ لوگ غلط بول رہے ہیں. مفتی صاحب ہے تو مفتی صاحب ہی رہے گا، تیرے نہ کہنے سے گھٹے گا نہیں، تیرے کہنے سے بڑھے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایسا ہنسا ہوا کہ حاکم وقت نے خبر بھیجی کہ امام بخاری آپ ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں پڑھائیے حدیثیں. امام بخاری کتنے خوددار تھے، اس زمانے میں غریبی تھی. وہ امام بخاری جنہوں نے پتے کھائے، پتا کھا کر پیٹ بھرا تھا، لیکن اس غریبی میں بھی اپنے ایمان پر شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا. فرمایا حدیثیں کسی خاص امرا اور حکما کے دربار میں نہیں سنائی جاتی ہے، حدیثیں تو مجمع عام میں سنائی جاتی ہے. حاکم نے خبر دی کہ ٹھیک ہے میرے بچوں کے لیے الگ سے انتظام کیا جائے. امام بخاری نے فرمایا نہیں، یہ منبر رسول ہوگا، یہ عظمت رسالت کا جلسہ ہوگا، اس میں غریب امیر ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، جہاں سب غریب بیٹھیں گے وہیں تمہارا لڑکا بھی بیٹھے گا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اب وہ اللہ. غصہ آیا اور اس کے بعد اس نے خروج لکھ دیا. اب آپ کو نکل جانا ہوگا. حضرت امام بخاری وہاں سے نکلے. بہت شارٹ میں آخری بات بولوں گا آپ کو. بہت پریشانی ہوئی امام بخاری کو اٹھانے میں، اور صرف حق پر تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ نہیں کہا، مخفف لفظ کہا تھا، کیونکہ معتزلہ کا زمانہ تھا. اس وقت معتزلہ تھا، بد عقیدہ تھا. آپ نے سنا نہیں کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اسی خلق قرآن کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل کو جیل دیا گیا اور جیل سے نکال کر 80 کوڑے مارے گئے. وہ امام احمد بن حنبل جن کی ماں نے قالین سلائی کر کے تھوڑے پیسے دکان کو اجارہ پہ دے کے اس کمائی سے خود نہ کھا کر اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا. سبحان اللہ، بے شک ماں سبحان کہتی اللہ. تھی میرا بیٹا تو بڑا عالم بن جا، یہی میری زندگی کا اصل مقصد ہے. اے کاش کہ آج بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے یہ تمنا پیدا کرے کہ میرا بیٹا بھی امام احمد بن حنبل کا نائب بن جائے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اخیر بات سنو، امام بخاری کی عمر ہوتی گئی اور اپنے گاؤں تک پہنچنے میں بڑا مشکل ہوا. اپنا گھر تو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، بغداد شہری گیدان چھوڑ دیا تھا، بغداد کے علاقوں میں تھے. لیکن آخری وقت میں بڑھاپے میں بھی ایسا ہوا کہ کہیں بلایا جاتا تھا کہ آپ بخاری شریف کے لیے تشریف لائیے، حدیث سنائیے، آپ کے لیے کتاب سنیں گے ہم. پھر اس کے بعد خبر ہو جاتی تھی یہاں اختلاف ہو گیا، اختلاف ہنسا ہو گیا. اس قدر ہنسا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم جو ہوا، آخر وقت میں جو چلنے نہیں پاتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے.
بوڑھے ہو گئے تھے، چلنے نہیں پاتے تھے، اور فکر دامن گیر تھی. ایک علاقہ تھا ان کے گاؤں کے قریب علاقہ تھا، سنو، گاؤں کے قریب علاقہ تھا. سوچا کہ چلو اب یہیں پڑھا دوں گا، زندگی کا آخری وقت گزر رہا ہے. لیکن جب اٹھے تو چلنے نہیں پائے، 3 قدم آگے بیٹھے، اب بیٹھ گئے. اللہ سے دعا کیا، اے پروردگارا بندہ نوازا، دنیا اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی دنیا مولا تو نے بنائی، لیکن بخاری کے لیے اس گناہگار ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کے لیے تیری زمین تنگ ہو گئی ہے. مولا اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت امام بخاری کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھا آپ نے کتنی مصیبتوں کا شکار ہوئے. آج بھی دور ہے، آج بھی ہنسا کے شکار ہو رہے لوگ، آج بھی ہنسا کے شکار ہو رہے ہیں، آج بھی جماعت کے اندر پھوٹ ڈالی جا رہی ہے. آج بھی لوگ ایک دوسرے پر اپنی بزرگی یا بڑائی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ماننا نہیں چاہتے. آج بھی فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمارے سمجھ میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اس کل سے غرور کو دور کر دے. قسم خدا کی، جب تک کہ تم معرفت اور حقیقت کا علم نہیں حاصل کر لیتے، تب تک کہ تمہارے اندر سے غرور نہیں نکلے گا. امام احمد بن حنبل کو، امام بخاری کو صرف علم ظاہر کا امام مت سمجھو، وہ علم باطن کا امام تھے. اس لیے کہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو صرف ماتھے کی آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا. سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ. اب میں انہیں پڑھا دیتا ہوں. پڑھو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باب قول اللہ تعالی وندع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے کیا. کتاب الوحی ایک مقدمہ کے طور پہ بیان کیا تھا،
اور آغاز کتاب الایمان سے کیا، لیکن اس کا اختتام کتاب التوحید پہ کیا ہے نا۔ اور جو باب باندھا 58 باب، ان میں آخری باب وہ بھی توحید پر مشتمل، اس لیے کہ حقیقی توحید دو رسالت ہی مدار نجات ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مدار نجات ہے۔ اب آپ سماعت کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کو باندھا ہے ترجمۃ الباب کہہ کے۔ تو ترجمۃ الباب میں اپنا کلام کچھ نہیں دیا، حدیث بھی نہیں دی، اس کو آیت سے سجایا۔ اور غالباً امام بخاری کی ترتیب ایسی رہی ہوگی کہ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابواب قائم کر لیے تھے اور آیتیں سیٹ کر لی تھی، اس کے بعد آیتوں کے مطابق حدیثیں جوڑ دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو امام بخاری نے جو باب باندھا، اللہ کا قول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازویں قائم کریں گے۔ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازویں قائم کریں گے۔ اب امام بخاری اس کی شرح کرتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، دوسری روایت میں وَأَقْوَالَهُمْ بھی ہے، اس لیے کہ بنی آدم یعنی انسان، بنی آدم کے اقوال، قول اور اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو لائے گا، ترازویں قائم کرے گا۔ کیوں قائم ہوگا؟ آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے اور اقوال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو پیش کر کے گویا معتزلہ کا جواب دیا۔ اس زمانے میں جو کرامیہ، معتزلہ اور جہمیہ، یہ فرقہ ضال جو تھے، گمراہ فرقے تھے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اعمال اور اقوال، بولیاں وزن نہیں کی جائیں گی، وزن نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعراض ہیں، وہ اعراض ہیں اور عرض تولی نہیں جا سکتی۔ حالانکہ اس دور میں اگر ہوتے وہ تو ان کو تو سمجھ جاتے وہ، آج گیس بھی تولا جا رہا ہے۔ اور جبکہ قرآن ناطق ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم عدل کے ترازو میں لائیں گے قیامت کے دن۔ اور امام بخاری نے واضح کر دیا کہ اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی معتزلہ کا عقیدہ نہیں بدلا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، اعمال نہیں تولے جائیں گے، اقوال نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ وہ اعراض ہیں، وہ تولے جانے کے لائق ہیں، وہ تولے جانے کے لائق نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ممکنات شے پر قادر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو یقیناً اعمال اور اقوال کو تول بھی سکتا ہے نا، اقوال کو تول بھی سکتا ہے۔ اب اگر اس پر نہیں مانتے ہو تو بھی ایک جواب ہے، جس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال اور اقوال کو جواہر مستقلہ سے بدل دے گا، یعنی جواہرات سے بدل دے گا، اور اس صورت میں اعمال تولے جائیں گے۔ اگر وہ بات اصلی نہیں مانتے تو یہ تو بات مان لو، یہ تو بات مان لو، اہل سنت و جماعت کا موقف برحق ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب بات تھوڑی سی کر لوں کہ موازین، یہ موازین ہے کیا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں موازین میزان کی جمع ہے. اب میزان اصل میں کیا تھا؟ میوزانن، واو ما قبل کسرہ، یہ جبکہ واو ضمہ کو پسند کرتا ہے نا، اور کسرہ اخت یا ہے، یا کو پسند کرتا، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ میزان ہو گیا، شارٹ میں میزان ہو گیا. تو اس موازین کی جمع، یہ موازین میزان کی جمع ہے، کچھ نحویوں کا کہنا ہے. اگر یہ جمع ہے اور یہاں موصوف بھی ہے اور القسط بھی، قسط اس کی صفت ہے، موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے کہ نہیں؟ تو موصوف صفت میں مطابقت کہاں ہے؟ موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ القسط جو ہے یہ مصدر ہے، القسط مصدر ہے، لیکن یہ کون سا مصدر ہے؟ مصدر نحوی اور مصدر صرفی نہیں، بلکہ لغت کے اعتبار سے مصدر منبع کے معنی میں، ماخذ کے معنی میں یہ مصدر ہے. اور مصدر جو ہے مفرد کو بھی شامل ہوتا، تثنیہ کو بھی شامل ہوتا، جمع کو بھی شامل ہوتا، لہذا اعتراض ختم ہو گیا. لیکن موازین کو کچھ لوگ نحوی کہتے ہیں یہ موزون کی جمع ہے. موزون کا معنی کہ تولے جانے والی چیز، تولے جانے والی، وزن کی جانے والی چیز. تو اگر اس سے مانتے ہیں تو اس کا بھی معنی وہی ہوگا لگ بھگ. بہرحال اور کچھ لوگوں نے کہا کہ موازین یہ تعظیم کے لیے ہے، تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے. مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو لائیں گے. کس لیے لائیں گے؟ کہ بنی آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے. اب امام مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ وقال مجاہد، امام مجاہد نے کہا، یہ امام مجاہد کون ہے؟ امام مجاہد عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد، اتنے بڑے امام. وہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے، قسطاس رومی زبان میں عدل کے معنی میں. تو رومی زبان قسطاس قرآن مقدس میں آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، ہے نا، قرآن میں آیا نا، تم سیدھی ترازو سے وزن تولو، وزن کرو. تو وہاں قسطاس کا لفظ دونوں عبارت اس میں بھی ہے، قسطاس بھی قسطاس. تو یہ سیدھے ترازو یعنی عدل والا، انصاف والا ترازو. تو میرا اعتراض یہ ہوا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسطاس یا قسطاس جو رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے، یہ بات بابر کرتی ہے کہ القسط جو ہے یہ عربی زبان نہیں ہے بلکہ رومی زبان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. تو قرآن تو عربی ہے، اس میں دوسری زبان داخل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا جواب شافی یہ ہے کہ دو چار الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں داخل ہیں. وہ کیوں؟ یہ بھی جائز ہے جب دونوں لغت میں اتفاق ہو جائے، اتفاق ہو جائے، ہے نا. تو اب وہ قسط یا قسطاس جو ہے یہ عربی میں بولا جانے لگا، لہذا اب یہ عربی زبان کا وہ اتفاق ہو گیا. اب فرماتے ہوئے قال القسط، کہا گیا القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. کہا گیا ہے کہ قسط، سمجھ رہے ہو بابو تم لوگ، قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے. جب قسط مقسط کا مصدر ہوگا تو وہ العادل، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟
انصاف کرنے والا. اور جب وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور جب قاسط کا مصدر ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ فَهُوَ الْجَائِرُ، ظلم کرنے والا، ظالم، ظالم معنی ہوگا. گویا یہاں پر قسط جو ہے ذو معنی ہے، تضاد ذو معنی ہے. یہ ایک لفظ ہے لیکن استعمال میں اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. کبھی اس کا معنی عدل کا ہوتا ہے اور کبھی معنی ظلم کا ہوگا. جب ہم قسطا یقسط سے قاسط کہیں گے، ہے نا، تو ظلم کا معنی ہوگا. معنی اشتقاق، معنی اشتقاق لیں گے تو ظالم کہا جائے گا، ظلم کا معنی لیا جائے گا. اور باب افعال سے لائیں گے اقسطا یقسط، ہے نا، تو کیا ہوگا؟ مقسط. تو اس میں عدل کا معنی ہوگا، فَهُوَ الْعَادِلُ، انصاف کرنے والا. قرآن مقدس میں اس کی مثال ہے، يَتَرَبَّصْنَا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اس آیت میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حیض، قروء، قرع، اقرع، جمع قروء یا اقرع. اس سے اس کا معنی حیض بھی ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی طہر لیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا معنی حیض لیا، اس لیے کہ یہ متضاد المعنی ہے، متضاد المعنی ہے. لیکن اب آپ اگر طہر مراد لیتے ہو اس سے تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حیض کے پیریڈ میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. طہر میں، ہے نا، طلاق دینا واجب ہے، حیض کے پیریڈ میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. تو اگر آپ طہر مراد لیتے ہیں تو پھر تھوڑی سی کمی آئے گی، پونا ہوگی، ہے نہیں، کمی آئے گی. پر 3 ثلاثہ قروء ثابت نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ 3 خاص کر دیا، مکمل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. اور اگر آپ حیض مراد لیتے ہیں تو اس میں 3 کی تکمیل ہو جاتی ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف جو ہے اعلیٰ اور افضل ہے. اب یہ بات ہو گئی. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد حدیث شریف جوڑی. حدثنا احمد بن اشکابہ، دونوں پڑھ سکتے ہو. یہ غیر منصرف بھی ہے، منصرف بھی ہے نا، یہ غیر منصرف بھی ہے اور منصرف. غیر منصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالمیت ہے اور غیر عربی اجماع ہے نا. تو اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. اور اگر کسی نے اس کو عربی مان لیا تو پھر یہ منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، ہم کو بتایا احمد بن اشکاب نے قال، انہوں نے کہا کہ حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے. انہوں نے کہا عمارہ بن قعقائی سے روایت کرتے ہوئے، اور انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی. یہ احمد بن اشکاب کون ہے؟ احمد بن اشکاب بھی امام بخاری کے استاد ہیں. کہیے سبحان اللہ. دیکھو میں شارٹ میں لے جا رہا ہوں، مجھے بھی ٹائم نہیں، مجھے ٹرین پکڑ لی. احمد بن اشکاب جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں. دیکھیے امام بخاری کی حسن ترتیب کو کہ اس بخاری شریف کا کی جو پہلی حدیث گزری جو حمیدی سے شروع کیا ہے، وہ حمیدی بھی امام بخاری کے استاد ہیں. اور یہ احمد آخری حدیث کے راوی بھی استاد ہیں. اور ایک کا نام حمیدی ہے، دوسرے کا نام احمد ہے. حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے، دونوں کا مادہ حمد ہے. اور یہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پہلی حدیث کو عمر بن خطاب سے روایت والی لی اور دوسری کو وہ ابو ہریرہ سے لی.
حضرت عمر بن خطاب بھی مہاجر ہے اور ابو ہریرہ بھی مہاجر ہے. حضرت عمر بن خطاب افقہ الفقہا ہیں، صحابہ ہیں، اور یہ احفظ الصحابہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال اور یہ محمد بن فضیل، ان کے اوپر بھی الزام لگا، شیعیت کا الزام لگا. آج کے دور میں اگر کوئی اہل بیت سے زیادہ محبت کرنے لگتا تو بد نظروں کی نظر لگاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں وہ شیعہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس طرح کے الزام ان پہ لگے، اور جب کہ امام بخاری جیسے محدث، امام مسلم جیسے محدث نے ان کو اپنے کتاب میں شامل کیا. عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ سے روایت ہو گئی، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی. ابو ہریرہ نے کہا کہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کلمتان، دو کلمے. یہاں کلمہ سے مراد کلام ہے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا کلمتین طیبتین کشجرتین طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے فرمایا، ایک مثال دی، بیان کی کہ کلمہ طیبہ یہ جو ہے پاکیزہ پیڑ کی طرح ہے، اور اس کی جڑ مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہے. وہ کون سا پیڑ ہے؟ وہ کھجور کا پیڑ ہے، وہ کھجور کا پیڑ ہے. اور کلمہ طیبہ سے مراد پورا کلمہ ہے. تو یہاں بھی کلمہ سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ابھی آپ پڑھیں گے. دونوں کلمہ، پورا کلمہ مراد ہے. حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان جو محبوب ہیں الی الرحمن، رحمان کو. یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. لیکن آپ کہیں گے اللہ تو نہیں لکھا انہوں حدیث میں. حبیبتان الی الرحمن، اس کے اندر بھی بھید ہے، راز ہے. الی الرحمن کیوں کہا گیا معلوم؟ یہ معتزلہ بد مذہب، آج بھی بد مذہب ہے لوگ. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بد مذہبوں کا رد کیا. آج ہمارے کچھ سنی مسلمان کہتے ہیں کہ مولوی حضرات وہابی سنی کرتے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے اصلاح کی، صرف باتیں کر دیں. لیکن نہیں ہے لوگوں، امام بخاری نے اپنے ہر باب میں بد مذہبوں کا رد کیا، معتزلہ کا رد کیا، اور جہمیہ کا رد کیا. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اللہ نہیں فرمایا بلکہ الی الرحمن فرمایا. کیوں؟ یہ معتزلہ کا جواب دیا. معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا، معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ پر واجب ہے جنت دینا، اور بدی کا بدلہ اللہ پر واجب ہے جہنم دینا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا. لیکن ہم اہل سنت فرما کہتے ہیں نہ یہ واجب ہے نہ وہ واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور لطف و کرم پر ہے. وہ چاہے جسے بخش دے اور جسے نامراد کر دے، اور یہی صحیح ہے. اس لیے رحمان کا لفظ آیا. تو دو کلمے جو محبوب ہیں، عزیز ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. تو وہ دو کلمے محبوب تو ہیں، لیکن خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے ہیں. زبان پر ہلکے مطلب پڑھنے میں آسان، حروف لین ہیں، حروف لین، شدت کا دخل نہیں. لیکن یہاں پر مراد ہے کہ آسانی سے پڑھ سکتے ہو، تمہارا ٹائم بھی نہیں لگے گا. چند لمحے میں پڑھ گئے، چند ساعت میں، چند سیکنڈ میں پڑھ دیا آپ نے، آسان ہے. وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، مگر میزان پہ اگر رکھے جائیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بولا، تو وہ بھاری ہوں گے. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں،
زبان پہ رکھے جائیں تو ہلکے اور میزان پہ رکھے جائیں تو بھاری. یعنی پڑھنے میں آسان ہے، ٹائم نہیں لگنا، لیکن بھاری اتنا ہے کہ اس کی نیکیوں سے میزان کا پلہ بھر جائے. نیکیوں سے میزان کا پلہ بھر جائے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے اندر بہت سارے گوشے اور نکات ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر اور موقع پہ اور ایک مرتبہ آپ لوگ پھر اس کا اعادہ کر لو. صرف عن ابی ہریرہ سے پڑھو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج بخاری شریف کا اختتام ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو شرح صدر فرمائے اور آپ نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی. یہ آپ کا مدرسہ یقیناً آپ کو فائدہ پہنچایا. اس نے مادر علمی ہونے کی وجہ سے آپ اپنے